बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। आज आसान लिसानुल कुरान के 14वें दर्स के अंदर हम इंशाअल्लाह पेचीदा मुरक्कब इजाफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले, इसको शुरू करने से पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए इस सब को आसान फरमाए। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु व सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअत सहला, कि कोई चीज़ भी आसान नहीं है कि जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नहीं चाहती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये सीखना हमारे लिए आसान फरमाए। तो इस हवाले से हम हर दफ़ा ये बात किया करते हैं कि कुरान करीम की इस ज़ुबान को सीखने के हवाले से आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए इसको आसान करे, इसको समझना हमारे लिए सीखना आसान कर दे। उसके साथ साथ आपको मेहनत की और कोशिश की ज़रूरत है और कलम का इस्तेमाल आपने करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, कि अल्लाह ने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया है। तो लिहाजा अपनी कॉपी पेंसिल नोटबुक अपने पास रखें और चीज़ों को नोट किया करें ताकि चीज़ें आपके सामने नोट्स की शक्ल में आसान रहें। तो हम मुरक्कब इजाफ़ी हम पहले पढ़ चुके हैं। मुख्तसरन सिर्फ एक स्लाइड में आपके सामने उसको दोहरा देता हूँ कि हमने देखा था कि मुरक्कब इजाफ़ी किसको कहते हैं कि जिसमें एक इसम की दूसरे इसम के साथ कोई निस्बत हम जाहिर करते हैं, एक इसम का दूसरे इसम के साथ ताल्लुक जाहिर करते हैं। तो ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब इजाफ़ी कहा जाता है और ये मुरक्कब नाकिसा में से एक मुरक्कब है, यानी ये नाकिस मुरक्कब है। जैसे हमने मिसाल ली थी कि जैद की किताब है, तो जैद जो है वो मुज़ाफ इलैह है, यानी जिसकी तरफ निस्बत दी गई है, किताब की निस्बत जैद के साथ की गई है कि ये किताब किसकी है, जैद की है। तो किताब की निस्बत जैद की तरफ है, तो की तरफ यानी मुज़ाफुन इलैह, यानी जैद जिसकी तरफ निस्बत है, और किताब क्या है, ये मुज़ाफ है, यानी किताब मुज़ाफ है जिसकी निस्बत जैद की तरफ की गई है। तो इसकी मिसालें हमने देखी जी, जैसे रमज़ान का रोज़ा, अहमद की कार, अल्लाह के नाम वगैरह वगैरह। तो गौर करें, इसमें उर्दू जुमले में हमने एक चीज नोट की थी कि का उसमें आ रहा है, रमजान का रोजा, अहमद की कार, अल्लाह के नाम। तो का की के वगैरह का जो अल्फाज आते हैं तो इससे हम पहचान जाते हैं कि अच्छा ये एक मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन है। तो उर्दू में हम इस तरह से इसको पहचान लेते हैं, यानी अगर उर्दू से अरबिक बनानी हो तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये एक मुरक्कब इजाफी है। तो मुरक्कब इजाफी बनाने के लिए हमने देखा था कि मुजाफ शुरू में आता है, मुजाफ इलैह बाद में आता है, और मुजाफ और मुजाफ इलैह को जोड़कर हम मुरक्कब इजाफी बना लेते हैं। तो पहले मुजाफ को तैयार कर लेते हैं हम, और फिर मुजाफ इलैह को हम उसके मुताबिक लेकर आते हैं। फिर साथ ही साथ हमने कुछ शराइत या रूल्स देखे थे, बनाने का तरीका देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि मुजाफ की क्या शराइत है, यानी मुजाफ क्या, यानी जो शुरू में आएगा, और यानी किताब मुजाफ है, यानी उर्दू में समझें ये उलट लिखे हुए हैं अरबी के एतबार से। तो उर्दू में जो लिखा है जैद की किताब, तो अरबी में हम किताब शुरू में ले आएंगे, जैद बाद में आएगा, यानी दोनों की पोजीशंस को हम उलट पलट कर देंगे। जैद की किताब, तो किताब शुरू में आएगा, जैद बाद में आएगा। तो मुजाफ जो है यानी किताब, तो किताब के अंदर किताब को जो अरबिक हमने बनानी है तो उसमें हमने क्या क्या शर्तें याद रखनी है, यानी जिनको जरूर पूरा करना जरूरी है। नंबर एक तो ये कि किताब के साथ अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, यानी किताब आएगा, अल किताब नहीं आ सकता है, नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि उसके साथ अलिफ लाम कभी भी आए। अगर आएगा तो वो मुरक्कब इजाफी नहीं रहेगा। तो मुरक्कब इजाफी की शर्त है कि अलिफ लाम ना आए। दूसरा कि उस पर तनवीन नहीं आएगी, यानी आखिर में जैसे किताबुन, तो किताबुन नहीं आएगा, किताबू, किताबा या किताबी आएगा, किताबुन, किताबन, किताबिन नहीं आ सकता, तनवीन नहीं आएगी, दो जबरें, दो जेरें, दो पेशें नहीं आ सकती हैं। तीसरे नंबर पर हमने बात की थी कि मुसन्ना और जमा सालिम जो है मुजक्कर, उनमें आखिर में आपको पता है कि नून आता है, जैसे किताबानी, तो नून आखिर में आ गया, इस तरह किताबूना, ठीक है, तो आखिर में नून आ गया। तो नून आखिर में जो है वो अगर आ रहा हो चाहे मुसन्ना की शक्ल में या जमा सालिम में, तो नून हम नहीं लिखेंगे, नून हटा देंगे। जैसे मुस्लिमूना तो मुस्लिमू आएगा, किताबानी है तो किताबा सिर्फ लिखेंगे, नून काट देंगे। और जो मुजाफ इलैह है उसकी सिर्फ एक शर्त है, यानी इसमें मुजाफ इलैह में सिर्फ ये हमने ख्याल रखना है, सिंपली उसकी अरबिक लिख देनी है, सिर्फ ये तीन चीजों का ख्याल रखना है। और मुजाफ इलैह की सिर्फ एक शर्त, एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये कि ये हमेशा हालत जर में रहेगा। तो हालत जर, इराबी हालत इसकी हमेशा हालत जर वाली होगी, तो हालत जर इसका होना लाजमी है। तो आगे हम देखते हैं
کہ مرکب اضافی میں ہم نے دیکھا تھا کہ مضاف کی کچھ شرائط ہم نے رکھی ہیں، مضاف الیہ کی شرائط جیسے ہم نے ابھی بیان کی. تو ہم نے اس کے حوالے سے ایک آدھ چیز اور دیکھنی ہے، وہ ہمیں آپ کے سامنے بیان کر کے آگے ہم جو پیچیدہ مرکب اضافی اس کو دیکھتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک مرکب ہے ابواب مساجدہ، یعنی مسجدوں کے دروازے، مسجدوں کے دروازے. تو ابواب مساجدہ، تو اب غور کریں مساجدی ہم نے نہیں لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا غیر کے مسجد جو ہے اس کی جو جمع ہے یہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ایک وزن تھا کہ پہلے 2 زبریں ہوں اور پھر اس کے بعد الف ہو، اور بعد میں جو بھی الفاظ آئیں تو پہلے 2 زبریں اور الف ہو. تو ایسا کوئی بھی اگر لفظ ہوگا تو وہ غیر منصرف ہوگا. تو لہٰذا یہ غیر منصرف تھا. تو غیر منصرف کی ہم نے کیا بات کی تھی کہ 3 حالتوں میں، اعراب کی تینوں حالتوں میں 2 شکلیں بناتے ہیں، یعنی مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، یعنی مساجدی کی جگہ پہ بھی مساجدہ ہی آئے گا. تو اس لیے یہ ابواب مساجدہ ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز اب اہم ہے، وہ یہ کہ اگر ہم مساجدہ کے ساتھ الف لام لگا دیں، یعنی مساجد کو خاص کر دیں، الف لام لگانا ہمیں پڑ جائے کسی وجہ سے، ہم کہیں ابواب الف لام لگا دیں، تو اب اس الف لام لگنے کی وجہ سے، اب یہ ذہن میں رکھیے، یہ اہم نکتہ تھا، صرف جو اسی کو بتانا مقصود ہے یہاں پر، وہ یہ کہ اگر شروع میں الف لام لگ جائے تو اس کی وجہ سے یہ جو غیر منصرف تھا اب وہ منصرف بن جائے گا، اب مساجدی بھی آئے گا، ابواب المساجدی. ورنہ دیکھیے اس میں مساجدی نہیں آ سکتا تھا، ہم نے کہا تھا مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے میں شروع میں 2 زبریں اور الف ہے. تو یہ ایک ایسی کنسٹرکشن ہے کہ جس کے اندر غیر منصرف والی صفت پائی جاتی ہے. تو غیر منصرف آپ کو پتا ہے کہ زیر قبول نہیں کرتا، غیر منصرف میں زیر نہیں ہوتی، تو مساجدی نہیں آ سکتا. لیکن الف لام لگانے سے اب ہم یہاں پر اس میں مساجدی بنا سکتے ہیں. تو ابواب المساجدی. اسی طرح عبد الرحمن، تو رحمان جو ہے رحمان، رحمان، رحمانہ، یہ بھی ایک صفت ہے. تو صفات ہم نے دیکھا تھا کہ عربک میں جو صفات ہیں تو الف نون پہ ختم ہونے والی، تو یہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ جوعان، رحمان، ہم نے یہ پڑھی تھی کہ صفات بھی غیر منصرف ہیں، لیکن عبد الرحمانی ہم لکھتے ہیں. تو الرحمانی ہم نے کیوں لکھا ہے؟ آج اب آپ کو اس کی وجہ پتہ چل گئی کہ کیوں ہم نے کہیں گے، کیونکہ الف لام شروع میں لگ گیا ہے، تو اس لیے الرحمانو، الرحمانہ، الرحمانہ کی بجائے رحمانی آئے گا. یعنی اب یہ زیر قبول کر لے گا، حالانکہ یہ غیر منصرف تھا، الف لام لگنے کی وجہ سے اب یہ غیر منصرف زیر کو قبول کر لے گا، تو عبد الرحمانی بن سکتا ہے. تو الف لام لگانے سے غیر منصرف اسم بھی حالت جر میں ذیل قبول کر لیتا ہے. تو یہ ایک صرف نوٹ تھا آپ کے لیے. تو یہ آپ مرکب اضافی کے نوٹس جو ہیں اس کے اندر اس کو ایڈ کر لیں. اب آگے چلتے ہیں آج کا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف. اس کا نام ہے پیچیدہ مرکب اضافی. تو پیچیدہ کہتے ہیں کمپلیکس کو. تو ایک چیز بڑی اہم ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس کا نام کے اندر پیچیدہ ہے لیکن اصل میں یہ پیچیدہ نہیں ہے. یعنی اس کو دیکھ کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ پتہ نہیں پیچیدہ ہے، کمپلیکس ہے تو بڑا مشکل ہوگا. یہ بڑا ہی آسان ہے، یعنی بہت آسان ہے. اگر آپ کو مرکب اضافی کی سمجھ آ گئی ہوئی ہے تو مرکب اضافی جو بڑا آسان تھا، یعنی ہم نے کیا کیا تھا، مضاف شروع میں لے گئے تھے، مضاف الیہ بعد میں لے گئے تھے، اور دیٹس اٹ، ہم نے اس کے اندر شرائط پوری کی اور جملہ بنا اور مرکب بنا لیا. تو پیچیدہ مرکب اضافی بھی بہت آسان ہے، صرف اس کا نام ہی پیچیدہ ہے. اینیویز پہلی بات تو یہ کہ پیچیدہ مرکب اضافی کہتے کس کو ہیں. تو پیچیدہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ایک ایسا مرکب، یعنی آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ لیں کہ جس میں ایک سے زائد مضاف یا مضاف الیہ. یعنی ہم نے پہلے جو بھی کنسٹرکشن بنائی تھی آپ نے اس میں دیکھا تھا کہ اس میں ایک ہی مضاف تھا، ایک ہی مضاف الیہ تھا. حامد کی کار، تو حامد ایک ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یعنی مضاف الیہ ایک ہے، اور کار وہ بھی ایک ہے، یعنی مضاف بھی ایک ہے. یعنی ایک ایک دونوں سائڈوں پہ ایک ایک چیزیں تھیں. لیکن اگر ایک سے زیادہ ہوں، چاہے دونوں سائڈوں پہ مضاف میں بھی یا مضاف الیہ میں بھی، تو پھر ایسا مرکب جو ہے مرکب اضافی، وہ پیچیدہ مرکب اضافی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس میں ایک سے زیادہ مضاف ہیں یا پھر ایک سے زیادہ مضاف الیہ ہیں یا پھر دونوں سائڈ پہ زیادہ ہیں. وٹ ایور کوئی بھی سچویشن ہو تو وہ پیچیدہ مرکب اضافی ہم اس کو کہہ دیں گے. سمجھنے کے لیے آپ اس کو نام یہ یاد رکھیں. مثال لے لیں. مثال کے طور پہ حامد کے، ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، حامد کا گھر فار ایگزامپل. ابھی بڑا سمپل تھا، حامد کا گھر. گھر کیا تھا؟ یہ مضاف تھا، حامد مضاف الیہ تھا، حامد کا گھر. اب ہو گیا حامد کے گھر کا دروازہ. ابھی دیکھیے اس میں 3 اسم آ گئے، حامد ایک اسم ہے، گھر ایک اسم ہے، دروازہ ایک اسم ہے.
3 ہو گئے، تو یعنی 2 سے زیادہ ہو گئے تو یہ پیچیدہ ہو گیا. تو اب اس کو سالو کیسے کرنا ہے، اس پیج کو، اس کے اندر جو کمپلیکسٹی ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ بہت آسان ہے. پہلی بات آپ یہ کریں، جب بھی آپ کو یہ جملے دیے جائیں پریکٹس کے لیے تو مشق کے اندر آپ کیا کریں، سب کے نیچے انڈر لائن کر لیں جتنے بھی اس میں. حامد کو میں نے انڈر لائن کر لیا، گھر کو اور دروازے کو میں نے انڈر لائن کر دیا. تو یہ تینوں کو میں نے انڈر لائن کر دیا، حامد کے گھر کا دروازہ، تینوں انڈر لائن ہو گئے. اب کیا کرنا ہے، جیسے ہم نے شروع میں کیا تھا، یعنی آخر والی چیز شروع میں، شروع والی چیز آخر میں. ٹھیک ہے، مضاف الیہ شروع میں آ جاتا ہے اور مضاف جو ہے مضاف الیہ یعنی آخر میں آ جاتا ہے، مضاف شروع میں آ جاتا ہے. وہی کام ہم یہاں پہ کریں گے، آخری کو شروع میں لے آئیں، شروع کو آخر میں لے جائیں. پہلا کام تو یہ کریں. تیسرا کام یہ کریں، جو سینٹر میں تھا نا اس کو سینٹر میں رکھیں. شروع والا اینڈ پہ چلا گیا، اینڈ والا شروع پہ، یہ تو آپ پہلے سے جانتے تھے. اب اس میں ایک کا اضافہ ہو گیا تھا. تو اصل میں غور کیجیے کیا تھا جملہ، حامد کے گھر کا دروازہ. کیا مطلب، حامد کا گھر، یعنی حامد کا گھر ہے نا، کیونکہ اس کے گھر کا دروازہ ہے. تو حامد کا گھر ہے اور گھر کا دروازہ ہے، یعنی اصل میں 2 مرکب اضافی تھے، ملا کے ایک بنا لیا ہم نے. حامد کے گھر کا دروازہ، یعنی حامد کا گھر ہے اور اس گھر کا دروازہ ہے. تو اس لیے ہمارے پاس 3 یہ چیزیں آ گئی. تینوں کو ہم نے کیا کیا، آخر والا شروع میں، شروع والا آخر میں اور درمیان والا درمیان میں رہے گا. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہم نے. اب آپ کو پتا ہے شروع میں کیا چیز ہے، دروازہ مضاف ہے، یہ شروع میں آ گیا. اور اس دروازے کا یعنی میں نے دیکھیے ابھی کیا پڑھا، حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ. تو گھر کا دروازہ، تو اب دروازہ یہ آ گیا شروع میں مضاف، اور دروازے کے لیے مضاف الیہ کیا ہے، گھر، کیونکہ دروازے کی نسبت کس کی طرف ہے، گھر کی طرف. ٹھیک ہے نا، تو دروازے کی نسبت گھر کے ساتھ ہے، تو سینٹر والا مضاف الیہ ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ. شروع والا آخر میں آ گیا، آخر والا شروع میں، اس طرح ہم نے اپوزٹ کر لیا. تو دروازہ مضاف شروع میں اور یہ گھر درمیان میں آیا، تو اس مضاف کے لیے یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ. سیم اسی طرح اس کے بعد کیا ہے، پھر ریورس میں چلیں، حامد کا گھر، حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ، 2 جملے سمجھیں ہمارے ساتھ مکس ہیں. تو پہلے والا مضاف ہے، بعد والا مضاف الیہ، پھر یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ. یعنی آسانی سے سمجھنا چاہیں تو سمپل یہ رکھیں کہ آپ نے اس طرح کراس کیا، درمیان میں ایک سیدھی لائن لگائی، شروع میں مضاف لکھا، مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. تو گھر کا دروازہ میں دروازہ مضاف ہے، گھر مضاف الیہ ہے. حامد کا گھر کے اندر کیا ہے، حامد مضاف الیہ ہے اور گھر مضاف ہے. یہاں پر حامد کیا ہوا، وہ سمپلی کیا ہے، یہاں پہ دیکھیے حامد صرف مضاف الیہ ہے، دروازہ صرف مضاف ہے، لیکن گھر یہ حامد کے لیے کیا بن رہا ہے، مضاف، لیکن دروازے کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے. یعنی اس کے اندر دونوں ہی خصوصیات صفات پائی جاتی ہیں. اس کے اندر دونوں ہی صفتیں ہیں، ایک کا یہ مضاف ہے تو ایک کا مضاف الیہ ہے. لیکن یہاں پر حامد اور دروازہ یہ سمپل ایک ایک چیز ہے. تو خیر اس طرح اگر آپ بنا لیں، سمپلی کراس کر لیں، سیدھی لائن لگا لیں، مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ لکھ لیں، سمجھنے میں آپ کو آسان ہو جائے گی. اب اس کی عربک بناتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ ہم نے کیا کیا تھا، مرکب اضافی میں آخر سے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں. تو دروازہ یعنی جو شروع میں آ گیا ہے تو مضاف سب سے پہلے بنائیں گے دروازے کی، یعنی عربک یہ کیونکہ شروع میں آئے گا. تو دروازے کی عربک کیا ہے، باب. تو بابن یہ عربک ہے. ہمیں پتا ہے کہ مضاف کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، کہ اس میں تنوین نہیں آتی، یعنی 2 پیشیں نہیں آئیں گی، ایک آئے گا. یعنی بابن کی بجائے بابو لکھیں گے. الف لام نہیں آ سکتا، ہم نے نہیں لیا، نہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی. اور اگر جمع یا وہ ہو تو یہاں پہ جمع نہیں ہے تو ہم اس کو ابھی ڈسکس نہیں کرتے، تو بابو لکھ دیا. اب اس کے بعد آخری والے کو، یعنی پہلے آسان چیزوں کو سالو کر لیتے ہیں، پھر آخر میں حامد کو کر لیتے ہیں. تو حامدن 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 یہ 3 اعرابی حالتیں ہیں. ہم نے کہا تھا کہ مضاف الیہ کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں آئے گا. تو حالت جر کیا ہے حامد کی، حامدن حامدن حامدن. تو حامدن حالت جر ہے، تو ہم نے حامد کو حامدن لکھ لیا، یعنی حالت جر میں لکھ لیا، سمپل. اب گھر ہے، تو گھر کی عربی کیا ہے، بیت، بیتن. تو بیتن کو لکھنا ہے ہم نے. تو بیتن میں کیا کریں گے، اس میں مضاف الیہ والی جو ساری خصوصیات وہ بھی ڈال دیں گے اور مضاف کی خصوصیات بھی ڈال دیں گے. ٹھیک ہے جی، تو دونوں ہی کی خصوصیات اس میں آ جائیں گی. تو مضاف کے طور پہ اس میں الف لام نہیں آئے گا، ہم نے نہیں لیا. ٹھیک ہے، اس میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آئے گی، ہم نے نہیں لی، ایک لی ہے. اور مضاف الیہ کی ایک ہی خصوصیت ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو بیتی ہم نے اس میں حالت جر اس کی بیتی کر دی، یعنی بیتن 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 میں سے بیتن لکھا، اس میں سے 2 زیریں کی بجائے ایک زیر کر دی، کیونکہ مضاف الیہ میں صرف ایک زیر آ سکتی ہے.
الف لام ہم نے نہیں لکھا، دو پیشیں نہیں لکھنی، تنوین نہیں لکھنی، تو یہ ہم نے ساری اس کی کرائٹیریا پورے کر لیے. تو باب بیت حامد یعنی حامد کے گھر کا دروازہ. تو کے کا اس کی ریبک ہم نہیں کرتے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا. یہ آٹومیٹکلی اس کنسٹرکشن میں ہی اس کا میننگ آ گیا ہے. باب بیت حامد، حامد کے گھر کا دروازہ. یعنی عربک میں ہم دیکھیں ترجمہ کریں گے اردو میں تو الٹے سے شروع ہوگا، حامد کے گھر کا دروازہ. آگے چلتے ہیں، کچھ اور ایگزامپل دیکھتے ہیں تاکہ مزید یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے، مزید آسان آپ کے لیے ہو جائے. تو اس میں دوسری مثال لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اللہ کے رسول کی بیٹی. تو ہم نے کیا پہلے کہا تھا؟ سب کو پہلے انڈر لائن کر لیں، اللہ، رسول اور بیٹی، ان کو ہم نے انڈر لائن کر لیا. بیٹی شروع میں آ جائے گا، اللہ کا لفظ جو ہے آخر میں آ جائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ درمیان میں رہے گا. ٹھیک ہے، تو مضاف بیٹی بنے گی. ٹھیک ہے، مضاف الیہ رسول یعنی درمیان میں جو ہے. پھر اسی طرح آخر میں اس کے حساب سے رسول مضاف آگے اور اللہ مضاف الیہ، یعنی مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. یہ مرکب اضافی کا طریقہ ہے، مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں، مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں. تو ہم اسی طریقے سے اس کو لکھ لیتے ہیں. اب ایسا ایسا کنسٹرکٹ کرتے ہیں. کہاں سے شروع کریں گے؟ آخر سے، یعنی بیٹی سے. تو بیٹی یعنی جو شروع میں آ رہا ہے، تو بیٹی کی کیا ریبک ہے؟ بنتن، بیٹی بنتن. تو ہم نے کیا کیا؟ بنتن. مضاف کی کیا کیا شرائط تھی؟ 3 شرطیں تھی. 2 پیشیں نہیں آئیں گی، 1 پیش آئے گی، 1 پیش آ گئی. الف لام نہیں لگے گا، الف لام نہیں ہم نے لگایا. جمع مثنیٰ اور جمع سالم کی شکل میں ہم نون نہیں لگاتے، تو یہ ہے نہیں، تو اس لیے وہ ہم یہاں پہ نہیں ڈسکس کر رہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ. تو اللہ سمپل اللہ ہے، لیکن اللہ، اللہ، اللہ ہی، تو یہاں پہ ہم نے اس کی مضاف الیہ کی ایک ہی شرط ہے کہ اس کو حالت جر میں رکھنا ہے، تو اللہ ہی آ گیا. رسول، رسول، رسولن، رسولن، تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ مضاف الیہ اور مضاف دونوں کی خصوصیات رکھی. تو مضاف الیہ کی ایک ہی خصوصیت ہے کہ یہ حالت جر میں ہوگا، تو رسولن وہ لکھا. مضاف میں کیونکہ 2 پیشیں، 2 زبریں، 2 زیریں نہیں آتی، تو 1 کر دیا. 2 میں سے 1 رہنے دی، 1 ہٹا دی، 1 زبر آئے گی. الف لام نہیں لگایا، تو بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی. بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی ہمارے سامنے بڑا آسانی سے بن گیا. آگے چلتے ہیں، ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اسی طرح سے. اللہ کے گھر کا طواف. ہم لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں. تو اللہ کے گھر کا طواف، تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کیا کریں گے. وہی اس کام کریں، سب سے پہلے انڈر لائن کریں، اللہ گھر طواف، انڈر لائن کر لیے. طواف کو شروع میں لے جائیں، اللہ کو آخر میں لے جائیں، گھر کو سینٹر میں رکھ لیں، جو سینٹر میں وہ سینٹر میں ہی رہے گا. نیچے لکھ لیں مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، لکھ لیا. طواف کی ریبک سب سے پہلے بنائیں گے. طواف کی ریبک ہے طوافن. ٹھیک ہے، طوافن، لیکن یہاں پہ 2 پیشیں نہیں لگائیں گے، 1 پیش لگائیں گے، طوافو. الف لام نہیں لگائیں گے، نہیں لگایا ہم نے. ٹھیک ہے جی. اور جمع سالم یا مثنیٰ کی شکل میں تو یہ جمع سالم وغیرہ نہیں ہے، واحد ہے، تو واحد ایز اٹ از رہتا ہے. تو طوافو. اب اس کے بعد اللہ، تو یہاں پر اللہ ہی، کیونکہ مضاف الیہ میں ہمیشہ حالت جر ہوتی ہے، اللہ، اللہ، اللہ ہی، تو یہاں پہ اللہ ہی آئے گا. گھر بیتن، تو بیتن، 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 تو یہاں پہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے بیتن آئے گا. جیسے مضاف الیہ میں اللہ ہی آیا تھا تو بیتن آئے گا. مضاف ہونے کی وجہ سے اس میں 2 زبریں، 2 زیریں نہیں آئیں گی، بلکہ 1 زیر آئے گی. الف لام نہیں لگے گا، نہیں لگایا، تو ہمارے سامنے جملہ بن گیا طواف بیت اللہ، اللہ کے گھر کا طواف. تو دیکھیے ایک پورا مکمل ایک لمبا جو ہے نا مرکب آپ نے بنا لیا، اللہ کے گھر کا طواف. اتنا لمبا جو ایک جملہ اردو میں ہمارے سامنے تھا، ہم نے اس کا آرام سے مرکب اضافی بنا لیا، پیچیدہ بھی تھا اس کو بھی آسانی سے بنا لیا. تو طواف بیت اللہ. اسی طرح ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں مزید سمجھنے کے لیے. فاطمہ کی گاڑی کا رنگ، فاطمہ کی گاڑی کا رنگ. تو فاطمہ، ایک ذرا باہر سے بھی ایگزامپل لیتے ہیں. فاطمہ، گاڑی اور رنگ، 3 ہمارے پاس لفظ ہیں. رنگ شروع میں آ جائے گا، فاطمہ آخر میں آ جائے گا، گاڑی سینٹر میں رہے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا رنگ کا عربی کیا ہے؟ لون. ٹھیک ہے، تو لون، تو یہاں پہ لونو آئے گا. ٹھیک ہے، 2 پیشیں نہیں آئیں گی، 1 آئے گی، الف لام نہیں لگائیں گے. اور فاطمہ ویسے ہی آئے گا. اب فاطمہ کے والے سے یاد رکھیں. اچھا، اس کو اس طرح اگر آپ کو پریکٹس ہوتی چل جائے تو ساتھ ساتھ بھی ترتیب سے بنا سکتے ہیں کہ لونو پہلے بن گیا، پھر درمیان میں گاڑی، تو گاڑی سیارتن ہوتا ہے، تو سیارتن کی بجائے سیارتن. تو لیکن 1 زیر، کیونکہ یہ مضاف بھی ہے اور مضاف کی خصوصیت ہوتی ہے 3 اس کی شرائط تھی کہ اس کے اندر 2 زیریں، 2 زبریں، 2 پیشیں نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے، تو 1 کر دیں گے. سیارتی، لون سیارتی. اب فاطمہ لکھ دیں گے، تو فاطمہ تن کی بجائے فاطمہ، فاطمہ تن، فاطمہ تن، فاطمہ تین نہیں ہوتا، فاطمہ تن، فاطمہ تن، فاطمہ تن. کیسے آپ کو؟ بلکہ فاطمہ
تن بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا یہ فاطمہ جو ہے یعنی عرب میں جو مؤنث نام ہے عورتوں کے نام وہ سارے کے سارے وہ کیا ہوتے ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ 3 حالتوں میں 2 شکلیں بناتے ہیں اور اس میں ڈبل زبر یا ڈبل حرکت نہیں ہوتی ہے بلکہ کیا ہے فاطمہ تو فاطمہ تا فاطمہ تا یعنی حالت جر میں بھی وہ فاطمہ تا ہی رہے گا. یہ کب فاطمہ تی ہو سکتا تھا اگر الف لام لگا لیتے, لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو علم ہے یعنی جو نام ہے چیزوں کے لوگوں کے نام ہیں ان میں الف لام نہیں لگا سکتے ہیں. الفاطمہ نہیں کہہ سکتے, ہم فاطمہ ہی کہیں گے کیونکہ پہلے سے یہ خاص ہے تو اس کو مزید خاص کیا کرنا ہے, تو الف لام نہیں لگ سکتا تو الف لام نہیں لگے گا تو یہ تا ہی رہے گا. اگر کسی وجہ سے کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگ جائے تو وہاں پر پھر یہ زبر کی بجائے زیر حالت جر ہو سکتی ہے. تو لون سیارتی فاطمہ تا فاطمہ کے کی کار کا رنگ. تو آگے چلتے ہیں. آدم کے بیٹے کے دونوں قدم. تو اصل میں یہ ایک حدیث ہے جس سے ہم نے یہ ایک جملہ لیا ہے کہ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم. تو یہ عربک میں مرکب بنے گا, یہ جملہ نہیں ہے بلکہ مرکب ناقص ہے تو مرکب اضافی. تو ہم اس میں اس کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, اس حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو آدم کے بیٹے کے دونوں قدم, تو پہلے اس کی کنسٹرکشن کر لیتے ہیں اور پھر حدیث میں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے لفظ. تو سب سے پہلے ہم انڈر لائن کریں گے آدم بیٹے اور دونوں قدم. تو دونوں قدم شروع میں آئے گا, آدم بعد میں آئے گا, بیٹے سینٹر میں رہیں گے. تو دونوں قدم کی عربک کیا ہوتی ہے قدمان, یعنی دیکھیں قدمن یہ ہے قدم, دونوں قدم قدمانی قدمانی. اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو شروع میں مضاف آتا ہے, مضاف کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اندر نون یعنی اگر وہ جمع ہے یا مثنیٰ ہے یعنی 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو نون جو آخر میں آئے گا وہ نون ہم نہیں لکھیں گے, تو قدما لکھیں گے. قدمانی تھا ٹوٹل, اصل میں تھا قدمانی یعنی دونوں قدم یا 2 قدم, لیکن ہم نے لکھا قدما, نون نہیں لکھا. کیوں؟ ہم نے مضاف کی شرط پڑھی تھی کہ اگر مثنیٰ ہو جمع سالم ہو تو نون نہیں لکھیں گے, کاٹ دیں گے. تو قدما یعنی دونوں قدم, پھر آدم آخر میں بنا لے یا پھر پہلے درمیان میں والے کو بنا لے. تو بیٹے کی عربی کیا ہے ابنی, ابنن اصل میں ہوتی ہے ابنن ابنن ابنن. تو ابنن میں سے ابنی آئے گا کیونکہ درمیان میں ہم نے پہلے بات کی مضاف میں 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں نہیں ہوتی, تو ابنی قدما ابنی. اور آگے آدم آدما یعنی آدم آدما آدما. ہم نے پڑھا تھا غیر منصرف اسما میں سے کہ 6 انبیاء کے ناموں کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں اور بعض انبیاء کے نام اصل میں مبنی ہوتے ہیں یعنی تینوں حالتوں میں 3 ایک ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ غیر منصرف ہے آدم آدما آدما. تو یہاں پر حالت جر میں بھی آدما ہی رہے گا. تو قدما ابنی آدما یعنی آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں. اچھا, لیکن یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ یہاں پہ درمیان میں جو حمزہ آ گیا ہے نا, ابنی کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا حمزۃ الوصل الف لام میں, جب ہم نے الف لام پڑھا تھا کہ حمزۃ الوصل کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لکھا رہ جاتا ہے, درمیان میں اگر آ جائے پڑھا نہیں جاتا ہے. یعنی لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں. یعنی پڑھا پھر کس طرح جائے گا, ہم پڑھیں گے قدم ابنی آدما, یعنی لکھا تو اسی طرح قدم ابنی آدما, اور لیکن حمزہ کے نیچے جو زیر ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا, حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے بھی نہیں. یہ تو میں نے یہاں پر کنسٹرکشن سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ ابنی ہے. تو ہم جب لکھیں گے تو حمزہ صرف لکھیں گے, زیر زبر پیش نہیں ہوگی اس میں, اور میم کو با سے جوڑ دیں گے یعنی پڑھیں گے قدم ابنی آدما قدم ابنی آدما یعنی آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں. تو ابن کا جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل ہے, اور حمزۃ الوصل میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لکھا رہتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے یہ جو ہم نے کنسٹرکشن ایک لی تھی یہ حدیث میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل, کہ آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں اس وقت تک اللہ کے ہاں سے نہیں ہلیں گے قیامت والے دن جب تک کہ اس سے پوچھا نہ جائے. کیا؟ عن خمس, 5 چیزوں کے بارے میں, عن عمرہ, اس کی عمر کے بارے میں, فیما افناہ, کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں پر صرف کیا, کہاں پر ضائع کیا, کہاں پر استعمال کیا, وعن شبابہ, اور اس کی عمر میں سے بھی خصوصاً ایک حصے کو یعنی شباب جو جوانی کا عالم ہے کہ اپنی جوانی کو فیما ابلاہ, اس کو کہاں پر کھپایا, کہاں پر ضائع کیا,
ومالہ، اور اس کے مال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. یعنی قیامت والے دن اللہ رب العزت آدم کے بیٹے کو ہلنے نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک 5 سوال نہ کر لیں کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں پر ضائع کیا، کہاں پر استعمال کیا. کیا اس کو دین کے لیے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے اس کے لیے استعمال کیا، یا پھر اس کو ادھر ادھر کی چیزوں کے اندر، فلموں، ڈراموں میں، کارٹونوں میں ضائع کر دیا تھا، یا دین کا فہم حاصل کرنے میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، نیک کام کرنے میں، دین کو سیکھنے میں استعمال کیا تھا. تو جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیتا ہے آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں ہلنے والے نہیں ہیں. اور دوسرا سوال اس میں سے بھی خصوصاً جوانی کا کیا جائے گا، جب انسان پوری طاقت میں ہے. وعن شبابی ہی، اپنے شباب کے بارے، اس کے شباب کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ فیما ابلاہ، اس کو کہاں پر تم نے ابلا، ضائع کیا، کھپایا. ومال ہی، اور اس کے مال کے بارے میں بھی سوال ہے 2 طرح کے. من این اکتسبہ، کہ اس کو کہاں سے اس نے کمایا. وفیما انفقہ، اور اس کو کہاں پر خرچ کیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ خرچ تو بڑی اچھی جگہوں پہ کرتا ہے لیکن کمائی میں سوچتے ہی نہیں ہے حلال ہے حرام ہے. تو دونوں ہی طرح ہے. یا پھر دوسری اپوزٹ دیکھ لیں کہ کماتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حلال کما رہا ہوں یا حرام، لیکن جب خرچ کرتا ہے تو بے دریغ اور ضائع بھی کرتا ہے، اس کو فضول جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں، گانے کی سیڈیاں خریدنے میں خرچ کرتا ہے، اور اس طرح کے فضول چیزوں کے اندر خرچ کرتا ہے. تو دونوں ہی طرح کے سوال ہوں گے. وماذا عمل، اور آخری سوال بڑا اہم ہے، وہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، جو ہم سب اللہ کا اس دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے لیے سوال یہ ہے وماذا عمل، کہ کیا تم نے عمل کیا، فیما، اس میں سے، عالمہ، جس کا تمہیں عمل تھا، علم تھا، اس میں سے عمل کتنا کیا. یعنی تمہیں علم ہو گیا کہ یہ چیز حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، تو اس میں عمل تمہارا کتنا تھا، اس کے اوپر عمل کتنا کیا تھا، یا پھر صرف سیکھتے گئے اور بس اس کو اپنے ایک پٹوری میں یا ایک ڈبے کے اندر بند کرتے گئے اور اس کے اوپر کبھی عمل نہیں کیا، اس کے بارے میں سوچا سمجھا نہیں کہ میرا عمل کیسا ہے. تو اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں، ہم خود اپنا جائزہ لے لیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ خود ہی لینا ہے. تو آگے چلتے ہیں، ایک اور صرف حدیث سے مثال لے کر تو آج کے اس درس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کوئی ایک بات بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے پانی جو ہے وہ لوہے کو زنگ آلود کر دیتا ہے، تو معلوم ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. او کما قال، یعنی اس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے پانی وہ لوہے کو زنگ آلود کر دیتا ہے. تو صحابہ کرام جو ہمیشہ اصل میں، یعنی وہ ایسا نہیں کہ اچھا حدیث سنی اور بس ختم، انہوں نے اس کے بارے میں اس کا حل پوچھا. تو پھر حل کیا ہے، بچیں گے کیسے، اپنے دلوں کو اس زنگ سے کیسے بچایا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں پہلا فارمولہ کیا ہے، موت کی یاد کی کثرت. اب غور کریں، موت کی یاد کی کثرت، تو کی مطلب یہاں پہ مرکب اضافی بنے گا، اور یہ 3 دفعہ کیونکہ 3 الفاظ ایک یعنی 2 سے زیادہ آگے تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. تو ہم اس کو پہلے بنا لیتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں. تو کثرت شروع میں آ جائے گا، موت آخر میں آ جائے گا، یاد درمیان میں رہے گا، مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے یہاں پر مضاف کثرت ہے، کس کی کثرت، یاد کی، تو اس کا مضاف الیہ یعنی اس کی نسبت یاد کی طرف ہے. اور اس طرح موت کی یاد میں یاد جو ہے وہ مضاف ہے اور یاد کی نسبت کس کی طرف ہے، موت کی طرف، تو موت مضاف الیہ ہے. تو یہ یہاں پر موت کی یاد کی کثرت، مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ، یہ 2 اصل میں مرکبات کٹھے ہیں یہاں پر. تو ہم شروع میں کثرت کی عربک بنائیں گے کثرتن، اس کو کثرتو لکھیں گے، کثرتن نہیں لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی شرائط میں سے ہے، مضاف کی شرائط میں سے کہ 2 پیشے نہیں لکھیں گے. ذکرن تھا تو ذکرن کی بجائے ذکرن، 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 تو ذکرن میں بھی ذکری، کیونکہ مضاف کی شرائط میں سے ہے کہ اس میں 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشے نہیں آتی ہیں. اور حالت جر میں رہے گا کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے، تو مضاف الیہ کی شرط ایک ہی ہوتی ہے کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو ذکری، کثرت ذکری الموتی، تو یہاں پر موت الموت آ گیا ہے. تو یہاں پر الموتی، تو موتن موتن موتن، تو موتن کی بجائے موتی کیوں لکھا ہے، الف لام لگانے کی بجائے الف لام لگ جائے تو حرکتیں 2 حرکتیں ایک حرکت بن جاتی ہے. اب یہاں پر موت کیوں نہیں کہا، الموت کیوں کہا ہے. الموت اس وجہ سے کیونکہ یہ وہ والی موت ہے یعنی جو آخرت والی موت ہے. یعنی ایک تو موت وہ ہوتی ہے نا جو بچوں کو یا عام لوگوں کو پڑھنے کے وقت پڑتی ہے، کہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ یار اس کو کیا موت پڑی ہوئی ہے، تو وہ اکثر موت پڑتی ہے جب پڑھنا پڑ جائے، جب کوئی کام کرنا پڑ جائے، کوئی نیکی کا کام ہو جائے تو انسان کو موت پڑ جاتی ہے. ایک تو وہ جملے والی موت ہے، تو یہ وہ عام والی موت نہیں ہے، یہ خاص والی موت، یعنی کہ جو انسان کا آخری لمحہ ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ موت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ سے آلودہ ہونے والے دلوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے،
کثرت ذکر الموتی، کہ موت کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، موت کو بار بار یاد کیا جائے، موت کی یاد کی کثرت کیا جائے۔ اور دوسرا فارمولا کیا بتایا؟ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اور یہ بھی دیکھیے یہ بھی مرکب اضافی ہے، تلاوت القرآنی۔ کیسے پہچانا ہم نے اس کو کہ یہ مرکب اضافی ہے؟ تلاوتن کی بجائے تلاوتو ایک ہے، الف لام شروع میں نہیں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرکب اضافی میں مضاف میں الف لام نہیں ہوتا ہے، اور تنوین کی بجائے ایک حرکت ہوتی ہے، اور بعد میں جو دوسرا لفظ ہے وہ مضاف الیہ۔ کیسے پہچانا گیا؟ کہ اس میں الف لام بھی لگ سکتا ہے اگر لگانا چاہیں ضرورت ہو تو، اور اس کی حالت جر ہوگی۔ تو قرآن، قرآنہ، قرآنی، یعنی الف لام کے ساتھ القرآن، القرآن، القرآنی، تو وتلاوت القرآنی، قرآن کی تلاوت۔ یعنی یہاں پر کہہ لیں کہ دلوں کو زنگ سے بچانے کے فارمولے میں اصل میں آپ کے سامنے پیچیدہ مرکب اضافی اور مرکب اضافی کی ایک کنسٹرکشن ہے کہ موت کی یاد کی کثرت اور تلاوت قرآن یہ دلوں کو زنگ لگنے سے بچاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو زنگ سے بچائے، اور اسی پر اپنے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور کفارہ مجلس کی دعا، مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، مبارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔